बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। जहाँ पर मौजूदा हुकूमत बात करती है तब्दीली की, वहाँ पर एक लफ्ज़ मौजूदा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो है रियासत मदीना। और जब बात आती है रियासत मदीना की, तो रियासत मदीना को लेकर आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मौजूदा हुकूमत क्या काम कर रही है? क्या सिर्फ़ और सिर्फ एहसास प्रोग्राम जो है उसको मुतारफ़ करवाया गया है, या फिर पनाहगाहें जो बनाई गई हैं क्या वो लोगों के लिए काफ़ी हैं, या इसके अलावा सोशल वेलफेयर सेक्टर के अंदर इस वक्त मौजूदा हुकूमत की क्या कारकर्दगी है? ये तमाम बातें जानें कि आज के प्रोग्राम में। और हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है उनके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी। चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब के, और इसी के साथ साथ सूबाई वज़ीर हैं सोशल वेलफेयर और बैतुल-माल के। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद जावर बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी मेहरबानी कि आप लोग आए यहाँ पे। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूं, आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी अटक के कामयाब दौरे के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ पर और 200 बेड का एक हॉस्पिटल जो है उसके संगे बुनियाद रख कर आते हैं। क्रेडिट गोज़ टू यू कि आप काफ़ी अरसे से इस पर काम कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फ़रजहुम। ये अल्लाह पाक की ज़ात की मेहरबानी है कि और 3 साल की मेहनत, और इसके अंदर ये अटक की आवाम की जीत है। मैं करूँ कोई और करे, अटक की आवाम के लिए काम हो रहा हो, अपनी ज़मीन के लिए, अपनी धरती के लिए, आप इलाके के लिए काम करें ना, तो इसलिए आपको इलेक्ट किया जाता है। तो खुदा के फजल करम से पहली दफ़ा इलेक्ट होके आए, और मेरे चचा 2002 से इलेक्ट होते हुए आ रहे हैं। उस टाइम पे बिल्कुल जो वहाँ पे सियासत का एक रंग था, जो ग्रुपिंग सी बिल्कुल डिफरेंट थी, और खुदा के फजल करम से तब से हम जीतते आ रहे हैं। बीच में मुहतरमा शहीद हो गई, तो उसमें वो वाला इलेक्शन पीपल्स पार्टी लेके गई, लेकिन उसके अलावा जितने इलेक्शन हुए अल्लाह के फजल करम से वो हम जीते हैं। तो ये मेरी पहली बार थी, और फैसला हम लोगों ने ये किया हुआ था कि हम सेहत के ऊपर, तालीम के ऊपर, सड़कों के ऊपर और स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स के ऊपर हम तवज्जो देंगे। बेसिक नीड्स जो एक आम आदमी के लिए ज़रूरी हैं और जो एक रियासत की जिम्मेदारी है, आपने उस पर फोकस किया। उसके ऊपर फोकस किया। और ये जब पंजाब में फैसला हो रहा था, उसका एक क्राइटेरिया भी होता है। क्राइटेरिया के बगैर तो आप कुछ खींच के नहीं लेके जा सकते, लेकिन उसके अंदर ये था कि क्राइटेरिया होने के बावजूद कोई पहले कोई बाद में होता। तो मेरी जो मेहनत थी कि हमने पहले ये खींच के ले आए, और इसके अंदर बहुत ऐसे वक्त बीच में है कि जब वहाँ पे वो पूरे प्रोजेक्ट डामाडोल हो रहा था, लोग मजाक उड़ा रहे थे इलाके में कि ये 200 बेड का जो अस्पताल है वो कोविड आ गया, जिसकी वजह हर चीज़ डिले हुई, कि ये 200 टोपियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 200 मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 200 ग्लव्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आज जब ये अस्पताल बना तो सबसे आगे वो खड़े हुए कि वो हमने, तो मतलब एक पॉलिटिकली आप जब देखते हैं कि आपने क्या करना है। आप देखें, महंगाई पूरी दुनिया में 50% से ज़्यादा है। पाकिस्तान में तकरीबन पूरे इस अरसे में 27% तक चीज़ें बढ़ी हैं। आप पेट्रोल अमेरिका में देख लें, आप इंग्लैंड में देख लें, बिजली के नर्क देख लें, गैस के नर्क देख लें, वो चीज़ें आप जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप ज़्यादातर ये चीज़ें आप मुल्क में इंपोर्ट करते हैं। तो फिर आप और क्या कर सकते हैं? लोगों की ज़िंदगियों को आसान करें, जो आपके हाथ में है। वो कहते हैं, आप ये देखें हुकूमत क्या कर सकती है, कर रही है कि नहीं कर रही है, और हुकूमत को क्या करना चाहिए, वो कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसके अंदर हम लोगों ने फिर तवज्जो सारी उस तरफ डाली। हालांकि उस टाइम पे कोरोना नहीं था जब ये अस्पताल का हो रहा था, तो मैंने फोकस किया, 3 साल मेहनत करते रहे, लगे रहे। उसके अंदर ये था, पहले पंजाब गवर्नमेंट करेगी, फिर ये था कि नहीं फेडरल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसके अंदर अल्लाह के फजलो करम से हमें कामयाबी ये हुई कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मेरा हल्का PP1, और ये KP के बाद ये पहला है डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब के अंदर फिर आप आते हैं। ये गेटवे आप इसको कहें, पंजाब KP और पंजाब का। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये प्रोजेक्ट मैंने करवाया, इस दफ़ा ADP में डलवाया। से पहले मंजूर हो गया था, लेकिन फिर डिले होता रहा। फिर उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, जो 1956 में बना था, उसके बाद ये पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। ये तकरीबन 5.25 पौने 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट। आपने मतलब हक अदा कर दिया अपने अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ायज़ा इससे आगे हम गए हैं ना। अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, जिसको मेरा भतीजा रिश्ते में शहीद हुआ था, तो उसके नाम पे असफंदियार शहीद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल उसका नाम है। तो उधर हम लोग इंशाअल्लाह ताला हम 150 बेड बढ़ा रहे हैं। ऑफिशियली तो 100 बेड होगा, लेकिन हम उसके अंदर गुंजाइश ऐसी कर रहे हैं कि वो 150 बेड तक बढ़ जाएगा, तो हमारा वो 300 का लेवल हो जाएगा। बुखारी साहब, आप इससे पहले बैरून मुल्क मुकीम थे, पाकिस्तान कैसे आना हुआ और सियासत में कैसे आना हुआ, ये एक अहम सवाल है।
اچھا، پاکستان میرا آنا سیاست کی وجہ سے نہیں ہوا، حالانکہ میرے چچا ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین تھے اس ٹائم پہ، اور وہ بہت بڑے ناموں کو ہرا کے چیئرمین بنے تھے۔ میرا آنا اس لیے ہوا کہ میرے بھائی میری بہنیں سارے باہر تھے، اور میں یہ سوچتا تھا کہ اگر میں بھی ادھر رہ جاؤں اور واپس نہ آیا تو ہمارا ربط پاکستان سے ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ جو دادا کی پردادا کی جو قبریں، آپ ادھر کبھی فاتحہ بھی نہیں جا کے پڑھیں گے، ہمارے بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ قبریں کدھر ہیں، تو وہ آپ بالکل کٹ آف ہو جائیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں جیسے افریقہ کے لوگ امریکہ میں جا کے ان کو زبردستی لے کے گئے غلام بنا کر، وہ جب افریقہ واپس آئے تو وہ قبریں ڈھونڈ رہے تھے۔ تو وہ پروگرام نے میرے اوپر بڑا ایفیکٹ کیا کہ یہ نہ ہو کہ کل میرے بھتیجے میرے بھانجے آئیں ادھر اور وہ کوئی قبریں بتانے والا بھی نہ ہو۔ تو ایک وہ چیز تھی، اور پھر اپنے علاقے میں پاسماندگی بہت تھی، تو یہاں پہ ہم نے کچھ کرنا تھا کہ ہم کچھ کنٹریبیوٹ کریں، کچھ ایسا کر لیں کہ علاقے میں کوئی فرق نظر آئے۔ تو یہ ایک چیز تھی جس کی وجہ سے واپس آئے۔ اچھا، یہ باتیں بھی سننے میں آتی رہیں کہ یاور بخاری صاحب کا نام وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ بھی آتا رہا، خود عمران خان بھی یہی چاہتے تھے، پھر وہ بات گول ہو گئی، پھر آپ وزیر بلدیات کے طور پہ آپ کا نام آتا رہا، اور اس کے بعد پھر آپ کو سوشل ویلفیئر کی طرف لے کر آئے۔ تو یہ سفر کیسا رہا اور اس حوالے سے کیا کہنا آپ کا؟ میں اللہ گواہ ہے کہ اگر کبھی نام آیا اس میں مجھے بعد میں پتہ لگتا تھا کہ آپ کا نام آ رہا ہے، تو میں اس لیے ان چیزوں کے خلاف ہوں کہ میں ایک ٹیم کا پلیئر ہوں جی۔ اور جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، خان صاحب نے جس کے اوپر ہاتھ رکھا وہ میرا کپتان ہے صوبے کے اندر۔ سردار عثمان بزدار صاحب کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، ہمارے کپتان ہیں۔ کوئی ایسی چیز جہاں پہ خان صاحب کو ہم سے دکھ ہو تو ہم پھر ٹیم پلیئر نہ ہوئے، اور پھر جو خون رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ وفا کر سکتا ہے، کبھی کسی وقت بھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ لوگ ضرور اکساتے ہیں اس کو یا اس کو کہ یار دیکھو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ جب بھی میرا نام ہے میں نے اپنے آپ کو گھر میں پابند کر دیا، میں کسی سے نہیں ملتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، اور میں نے بہرحال پھر بھی میں نے بہت عیاں کیا ہے بار بار کہ خواہش ہر کسی کی ہوتی ہے، لیکن بھوک ہونے کی بات ہوتی ہے۔ جب بھوک آ جائے نا آپ کے آنکھوں میں اور آپ کے دل میں، تو پھر آپ بے وفائی بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، اور یہ چیز اب جب آپ اپنے مفاد کو آگے رکھتے ہیں، ایگزیکٹلی آپ جب اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے موسنوں کے ساتھ بے وفائی کی، لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ بے وفائی کی جن کی وجہ سے ان کے نام اتنے بڑے بڑے تھے، اور وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ وہ دیر پا سیاست نہیں ہوتی ہے، سیاست بنیادی طور پہ سوشل ورک ہے، یہ خدمت ہے، آپ کس طریقے سے کر لیں۔ تو خدمت کرتے ہوئے آپ اپنی ذات کو گندہ نہ ہونے دیں، اپنی خواہشوں کو ذمہ داری آ جاتی ہے، اپنی خواہشوں کو دبا کے رکھیں، کیونکہ آپ کے کریکٹر کے ساتھ بہت ساری چیزیں منسلک ہوتی ہیں کہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو مورلز اینڈ ایتھکس ہے نا، جو تہذیب ہے، جو اخلاقیات ہیں، وہ آپ سے آگے جانی چاہیے۔ آپ کسی کو اپنا حق لینے نہ دیں اور کسی کے حق کی طرف دیکھیں مت، مین چیز ہے۔ موجودہ حکومت نے بجٹ جب پاس کیا، جو ریسنٹلی بجٹ آیا، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا۔ ابھی آپ نے اٹک کے حوالے سے بات کی کہ اٹک ایک پسماندہ شہر ہے جس کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا رہا۔ لوگ سمجھتے تھے شاید پنجاب والوں کے ساتھ ہے، اور جو ہزارہ والے تھے وہ سمجھتے شاید ہمارے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچ میں پس کر رہ گیا۔ ترقیاتی کام بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنے لاسٹ ایک سوشل ویڈیو بیان میں بھی کہا تھا کہ جس میں پارکس اینڈ روڈز کے اوپر بھی فوکس کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ری ہیب سینٹر کی آپ نے بات کی، اس کے ساتھ آپ نے بہت سارے اور پروجیکٹس بھی بتائے، اٹک یونیورسٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کام ہیں، کیا یہ اسی ٹینیور کے اندر کمپلیٹ ہو جائیں گے یا ان کو کتنا وقت درکار ہوگا؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ اتنی فنڈز کی ایلوکیشن کر دیں کہ وہ ریورسیبل نہ ہوں، اتنی کنسٹرکشن ہو چکی ہو کہ وہ ریورسیبل نہ ہو۔ دیکھیں اٹک کی عوام، ابھی میں بیٹھ کے ہوں، جو سابقہ نون کے ایم این اے صاحب تھے، ان کے جو کام ہے میں ان کا نام لیتا ہوں، جو ایم پی اے صاحبان تھے میں ان کا نام لیتا ہوں کہ یہ کام ان نے شروع کیا، جو فنڈز کی کمی بیشی تھی وہ میں نے پوری کی۔ تو دیکھیں جس کا حق ہے حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے، جس پارٹی سے بھی۔ آپ سے فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں کہ آپ مطلب اپریشیٹ کرنے کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ڈنڈی نہیں مارتے ہیں، مارنی بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیں حالانکہ یوزلی تو لوگ نام ہی نہیں لیتے۔ فائزہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نون کا ایم این اے ہے وہ کون ہے؟ اسی علاقے کا بیٹا ہے نا، تو جو ایم پی اے وہ اسی علاقے کا بیٹا ہے، چاہے ہم ہیں ہم اسی علاقے کے بیٹے ہیں۔ ہم لوگ جتنا اس قسم کا کام کریں گے تو اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو وہ قربت ہے نا، ہمارے علاقے میں ہر کوئی بیٹھتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے شادی تھی،
میں نون کے MNA کے ساتھ، میرے بزرگ ہیں وہ، میرے چچا کے کولیگ ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا. میں کبھی ان کو گلے ملتا ہوں تو میں کبھی ان کے کندھے کے اوپر سر نہیں رکھتا ہوں، میں ان کی چھاتی پہ سر رکھتا ہوں کہ باپ کی طرح میں ٹریٹ کرتا ہوں ان کو، اپنے چچا کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں. یہ چیزیں، روایات اچھی آپ کو رکھنی چاہیے، لوگوں کو دکھانا چاہیے ہماری دشمنی کوئی نہیں ہے بھائی، سیاسی سوچ کا اختلاف ہے، سیاسی دشمنی نہیں ہے. اور میرے خیال سے یہ آپ نے ایک پازیٹیو بات کی ہے کہ انسانیت سب سے پہلے ہے، اس کے بعد یہ بات بعد میں طے کی جاتی ہے کہ آپ کس مذہب سے ہیں، کس فقہ سے ہیں، یا کس پارٹی سے آپ بلونگ کرتے ہیں. فائزہ، مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ لوگ بھائی بھائی ہیں، چاہے آدم اور حوا کی اولاد کی نسبت اپنے آپ کو دیکھیں یا اپنے آپ کو اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق. آئیڈیالوجی مطلب آپ یہودی ہیں، مسیح ہیں، مسلمان ہیں، جو بھی ہیں، آپ اس آئیڈیالوجی میں یا بھائی بھائی ہیں یا حضرت آدم اور حضرت حوا کے حوالے سے آپ بھائی بھائی ہیں. ابھی مولا کا فرمان ہے، وہ تو معصوم کا فرمان ہے، بڑا کلیئر کٹ ہے. اور ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ انسانیت ہر چیز سے افضل ہے. اسلام آیا، چاہے جناب عیسیٰ علیہ السلام انجیل لائے، جناب موسیٰ علیہ السلام تورات لائے، وہ انسان کو بلند تر درجے کے اوپر لے کے جانے کے لیے یہ تعلیمات آئی ہیں. وہ ہمارا کام ہے ہم اس سے کیسے عکس کریں اور اپنے وجود کے اوپر اس کو لاگو کریں. چیئرمین ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، سب سے بڑا یہ ٹاسک ہوتا ہے. آپ نے ایک سب سے بڑا گول یہ اچیو کیا کہ 25 بلین روپیز جو ہیں وہ آپ نے ریکور کیے اور حکومت کے کھاتے میں جمع کروا دیے، جو کہ بہت بڑا ٹاسک تھا. یہ کیسے کمپلیٹ کیا اور یہ تمام جو کام آپ نے شروع کیا تھا یہ کس ٹینیور سے شروع کیا؟ یہ مجھے چیئرمین سلیکٹ کیا گیا ان دسمبر کے قریب اور اس کے بعد جب ہیئرنگس ہوئی 2018 میں الیکشن کے بعد، وہ کیونکہ وزارت ان نے مناسب نہیں سمجھا مجھے دینے کے لیے، تو ان نے پھر کچھ نہ کچھ اور ہر کسی کو وہ کر رہے تھے کہ جو اس لیول پہ تھے کہ ہاں شاید وزارت مل جائے. تو وہ جب نہیں ملی تو یہ اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے، جب اس نے دینا ہو آپ کو ایک تو یہ یقین ہونا چاہیے، چاہے وہ عزت دے، وہ بالکل وہ چاہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ وزارت اور یہ MPA شپ یہ امتحان ہے آپ پہ کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ آپ کا کردار کیا ہوگا، آپ کس طریقے سے اس امانت کو، اس کے اندر خیانت نہیں کریں گے اور اس کو کیسے آپ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں گے، ان کی خدمت کیسے کریں گے. تو یہ دسمبر میں ہوا اور اس کے بعد جو پہلے 14 مہینے تھے اس کے اندر ہم نے 25 ارب روپیہ ریکور کر کے خزانے میں جمع کرایا. جب تک خزانے میں جمع نہ ہونا تو ہم اس کو ویریفائی نہیں کرتے، ہم اس کو جمع شدہ نہیں سمجھتے. اب ریکوریز تو کئی 100 اربوں کی ہیں، لیکن اس سے پہلے جب سے پاکستان بنا ہے اور سپٹمبر 2018 تک تقریباً 15 ارب روپیہ ریکور ہوئے. اور اس کے علاوہ جنوری آنورڈز اس کے بعد 14 مہینے میں میں نے 25 ارب روپیہ، یہ میں نہیں ہوں، سوری میں بھی غلط کی ہے، میری ٹیم نے، جس کے اندر چاہے وہ جو مجھے چائے بنا کے دیتا ہے، جو مجھے ٹیلی فون ملا کے دیتا ہے، چاہے وہ ٹیم جو مجھے اسمبلی کے اندر اسسٹ کرتی ہے ہیئرنگ کے دوران، اور جو ہماری ٹیمز ہیں، جو ایڈمنسٹریٹو ٹیمز ہیں SNGAD کی، یہ ایوری بڈی، ہر کسی نے مل کے کام کیا ہے. یہ فرد واحد کا کارنامہ نہیں ہوتا ہے. فرد واحد کیونکہ چیئرمینی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے ٹینیور میں ہوتا ہے تو نام اس کا آتا ہے، حالانکہ یہ سارے خاموش سپاہی ہیں کہ جس کا کنٹریبیوشن ہے. اور کئی دفعہ یہ آپ کو استاد ہوتے ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں کہ اس چیز کو ایسے دیکھیں، اس چیز کو ایسے دیکھیں، کیونکہ آپ پہلے ہوم ورک کرتے ہیں تب جا کے بیٹھتے ہیں. اور پھر ہمارے پاس ایک چیز دماغ میں جو ہوتی ہے کہ جو سیاسی بندہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہوتا ہے، اس نے بیوروکریسی کو، سیکرٹری، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر، ہم نے اس کو دبانا ہے، ہم نے اس کی بات نہیں سننی ہے، ہم نے اس کو اتنا دبا کے رکھنا ہے کہ کل میں جب اس کو کام کہوں گا تو وہ ڈر کے وہ کام کرے گا. کئی سیاسی ہوتے ہیں نا کہ جو افسروں کو دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، شور مچاتے ہیں، تو یہ فرعونیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے. انسانیت وہ ہے کہ آپ ان سے انصاف اور عدل یہ ہے کہ جب کیس آتا ہے تو آپ دونوں طرف کی سنیں اور تب فیصلہ کریں. ہمارے پاس کئی ایسے سیاسی ہیں کہ جو فرعونیت دکھاتے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہوں گے نا، انکوائری کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. وہ بندہ افسر ہے نا، اس کی نوکری کا مسئلہ ہے. یہ احساس نہیں ہے اگر تمہارے اوپر یہ ہوتا تو تم کیسے ریئیکٹ کرتے. تو ایز چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ٹوٹل ٹائم دیتا تھا ان کو، کیونکہ آڈٹ اور فائنینس میرے معاون ہوتے تھے اور وہ یہ اٹھا کے آڈٹ پیراز لاتے تھے. تو ہم پھر جو بھی ٹیمز ہیں، چاہے جس بھی منسٹری کی، وہ جب آتے تھے تو میں ان کو پورا ٹائم دیتا تھا، بتائیں کیا ہوا. ایک نمبر 2، مثال کے طور پہ
चाहे आप CNW का ले लें, हाउसिंग का ले लें, एजुकेशन का ले लें, हायर एजुकेशन का ले लें। जब हायर एजुकेशन का मेरे पास आता था या किसी और महकमे का, तो जिस एग्जैक्ट डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन के बारे में ऑडिट पैरा होता था, मैं उसके हेड को बुलाता था। सही। कि भाई मुझे एग्जैक्टली बताओ हुआ क्या था। तो उनको पता होता है, सेक्रेटरी साहब को अमूमन नहीं पता होता, उनको तो सरसरी बात वो बता देते। तो उसके अंदर फ़ायदा ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी की भी इज्जत चली, सही रही, ऑडिट की, फाइनेंस की, और फिर सियासतदानों में एक बात नई आई कि उन लोगों ने बोला कि देखो ये ना किसी के ख़िलाफ़ तासुब रखता है और सिर्फ इंसाफ की बुनियाद पे काम किया जा रहा है। क्योंकि जब मैं बना, मैंने पहली बात उनको कही कि मेरे नाना रसूल अल्लाह ने एक बात कही है कि बदबख्त तरीन वो इंसान है जो अदल बेचे। बिल्कुल। तो जिसको रसूल अल्लाह बदबख्त कह दें इस दुनिया में और आखिरत में, वो बदबख्त नहीं रहेगा, वो फारिग हो गया। इतनी आपने जो अभी तक स्टोरी मुझे बताई कि आपने किस तरह से टैक्स जो है उसको लिया या किस तरह से आपने पैसे जमा किए या तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया, अभी तक अगर देखा जाए मौजूदा हुकूमत भी रेवेन्यू जनरेट करने पे बात करती है और ये इतना मुश्किल टास्क होता है कि किसी से पैसे लेना और उसको कौमी ख़जाने में जमा कराना, और जितनी आसानी से आप बता रहे हैं यावर बुखारी साहब के मैंने ब्यूरोक्रेसी के साथ ऐसे काम किया, हर्डल्स कितनी पेश आई और अब तक क्या आपकी अपनी पार्टी के लोगों की शिकायत आई हैं आपके पास? नहीं, वो अभी तक तो पुराने ऑडिट पैराज आ रहे हैं, तो अभी आने शुरू होंगे। इसमें जो हमारा बहुत बड़ा एक और कारनामा था कि जो IG पुलिस है वो कभी भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने नहीं आते थे, उनका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आता था। क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स वो कहते हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर IG होता है, तो मैंने बफजल खुदा उनको समझाया भी कि आप आएंगे तो उससे इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो IG साहब पहली दफ़ा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आके बैठे और उन्हें जवाब हमने उनसे लिए, लेकिन उसके अंदर फ़ायदा ये हुआ कि हर किसी को नज़र आया कि हम विक्टिमाइजेशन नहीं करते हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ किसी किस्म का विंडिक्टिव एटीट्यूड नहीं रखते हैं, हम बग़ैर किसी तासुब के, सामने IG बैठा है, कोई भी बैठा है, कभी परवाह नहीं की और उनसे सवाल किए। हमारी कमेटी को इजाज़त थी खुल के सवाल करने की, तौहीन नहीं करनी है किसी की, चाहे कुछ हो जाए। उसमें फ़ायदा ये होता है कि किसी के साथ आप सख्ती भी अगर कर जाए वहाँ पे, वो उस कमरे तक है, बाहर निकले ख़त्म, क्योंकि हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। हमारा मसला है कि ये नुकसान हुआ, इसका हमें इसकी वजह बता दो। कई दफ़ा नेक नीयती में काम होता है और उसके अंदर काम ख़राब हो जाता है, और कई दफ़ा आप फैसला करते हैं जो आवाम के इंटरेस्ट में होता है। तो उससे ये हमें फ़ायदा हुआ कि चाहे हमारे नून के बहन भाई हैं, चाहे हमारे PTI के बहन भाई हैं, आप किसी से जाके पता कर लें। और मेरा दावा है ये कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सैयद यावर अब्बास बुखारी हैसियत चेयरमैन कैसा बंदा था और कैसे डील करते तो उनने कभी भी ये शिकायत नहीं आई कि भाई ये किसी को विक्टिमाइज़ करता था। मैंने क्लियर बोला था, मुझे ना नवाज शरीफ का, ना शहबाज शरीफ का, ना छोटे बड़े जरदारी का, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम यहाँ पे सुनना है। यहाँ पे जो काम हुआ है ना, गलत हुआ है, उसकी बात करो और उससे आगे चलो। और ये सबसे बड़ी बेस्ट बात थी। यावर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर वक्त हुआ चलता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ बात करेंगे सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के हवाले से। खाना देसी हो या कॉन्टिनेंटल, बहुत से लोग अच्छे खानों के बारे में जानते तो हैं, ये नहीं जानते कि वो मिलता कहां से है। मैं आपको लेकर चलूंगी वहां जहां मिलते हैं लजीज खाने। मेरे साथ रहिएगा और देखना मत भूलिएगा फूड दरबार।
ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں. سید جاور بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے، صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اور بیت المال سے، اور ان سے بات ہو رہی ہے. سر، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ پبلک اکاؤنٹس کے حوالے سے. آپ کے دور حکومت کے اندر کیا نئی اصلاحات جو ہیں متعارف کروائی گئی ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ میں اپنے محکمے کی بات کروں گا، لیکن اوور آل جنرلی ہم نے سسٹمز کو بہتر کرنے کی کوشش کی. آپ ایجوکیشن لے لیں، آپ ہیلتھ لے لیں، آپ اس کے علاوہ ہاؤسنگ لے لیں، مطلب سو اینڈ اینڈ سو فورتھ. ہمارا فائنینس آپ اٹھا لیں، جو ہمارا لیٹسٹ بجٹ ہے آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں. جو ہم نے، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، وہ جو ہم نے کمپیوٹرائز پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز ٹیچرز کی، ابھی ہم ڈاکٹرز کی طرف بھی وہی کر رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن میں بھی وہ امپلیمنٹ ہو چکے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفر میں صرف اسکول ایجوکیشن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں 350 ارب کی فائنینشیل کرپشن تھی کہ آپ جا کے کلارک کو پیسے دیں، اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کروا لیں، یا 10,000 روپیہ یا لاکھ روپیہ جو بھی ہے نا، جس قسم کی پوسٹنگ آپ کو چاہیے. ایک تو یہ، پھر اس کے علاوہ مورل کرپشن تھی. ہمارے خاص طور پہ جو فیمیل ٹیچرز ہوتی تھی ان کو یہ لوگ بہت ہراس کرتے تھے مختلف طریقے سے. اور وہ جو مورل کرپشن ہے، دیکھیں استاد جو ہیں ماں باپ کے بعد وہ آپ کے ماں باپ ہیں. آپ کے اگر اس سیگمنٹ کے اندر فائنینشیل کرپشن تو تھی، اگر مورل کرپشن آ جائے کہ ایک ٹیچر خود مورلی کرپٹ ہے تو اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ وہ کیا کرے گی. تو یہ ہم نے جب دیکھا تو یہ میں اپنے ایجوکیشن منسٹر، اسکول ایجوکیشن منسٹر مراد راز کو میں جتنی داد دیں کم ہے. کمال کا انہوں نے کام کیا. ایک بہت مشکل انیشیٹو تھا کہ جس کے اندر آپ یہ چیز ایک گو میں کر دیں. پھر راجہ یاسر ہمایوں نے ہائر ایجوکیشن کے اندر ہر ضلع کے اندر یونیورسٹی، وہ اس لیے کہ ہمارے علاقے پاسماندہ ہیں، ہمارے کنزرویٹیو علاقے ہیں کہ جہاں پہ بچیوں کو دور نہیں بھیجا جاتا. یہ نہیں کہ پرورش صحیح نہیں ہے، یہ کہ معاشرے سے ڈر لگتا ہے کہ بچی وہاں پہ جائے گی، ان کی سہیلیاں ایسے ہوں گی، بیٹا دور جائے گا، اس کے دوست ایسے ہوں گے، تو یہ کہیں غلط ڈگر پہ نہ چل پڑے. یہ ماں باپ کے پیار میں اور ان کا ایک جائز خوف ہے، بالکل جائز خوف ہے. اور معاشرے کو آپ دیکھ لیں جیسا ہے، تو اس کے اندر ہم لوگوں نے کوشش یہ کی ہے کہ کیونکہ ایک عورت جو ہے وہ ماں ہے اس قوم کی، تو آپ وہ اگر پڑھی لکھی ہوگی تو پوری قوم پڑھی لکھی ہوگی. نیپولین نے ویسا تو نہیں کہا تھا 10 پڑھی لکھی مائیں دے دیں، میں آپ کو پڑھا لکھا معاشرہ دے دوں گا. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ پھر دوبارہ میں واپس جاؤں گا اپنی جد کی طرف کہ مولا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ مولا بتائیں کہ بچوں کی پرورش کب سے شروع کی جائے. انہوں نے کہا پیدائش سے 20 سال پہلے. وہ کیا تھا؟ وہ ماں پڑھی لکھی ہوگی تو بچے پڑھے لکھے ہوں گے، ماں نیک ہوگی بچے نیک ہوں گے، تو وہ پورے کا پورا معاشرہ آپ کا سدھر جائے گا، پڑھا لکھا ہوگا اور ان کے اندر اخلاقیات ہوں گی. ابھی آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، یہاں پہ اخلاقیات کی سخت کمی ہے. یہی بات ہے موجودہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب خاندانی نظام پہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے خاندانی نظام کو بہتر کیا جائے اور آقا کی سیرت سے متعارف کروایا جائے. اور دیکھیں، آپ چاہے پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو آپ عمرہ کرتے وقت دیکھیں، آپ ان کو کہیں اکٹھا دیکھیں. عمرہ کرتے وقت وہ فرسٹ لیڈی کا ہاتھ پکڑ کے عمرہ کر رہے ہیں، وہ طواف کر رہے ہیں کعبہ کا. یہ کیوں ہیں یہ چیزیں؟ یہ دیکھیں، ایک لیڈر جب یہ چیز کرتا ہے، وہ اس کے اندر خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ بالکل ایک منفرد ایک الگ شخصیت ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہے. لیکن وہاں پہ معاشرے کے اندر مرد آگے ہوتا ہے پروٹیکشن کے لیے، اس کی وہ ڈھال ہے، اس کا پردہ ہے، اس کا جو بھی آپ کہیں، تو اس کے اندر وہ ہاتھ پکڑنا جو ہے نا، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ میں ہوں، فکر نہ کرو. اور خود آقا کی سنت بھی ہے. بے شک. آپ دیکھیں نا، ہم لوگ ان چیزوں سے دور ہو گئے. لوگ کئی ایسی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ اس لیے اڑاتے ہیں کہ ان کو اپنی تہذیب کا، اپنے نبی کریم کا، ان کو سنت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ہوتا تھا. آپ کو معلوم ہوگا بخاری صاحب، ایران کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ ایران میں خاتون ہمیشہ آگے چلتی ہے اور مرد اس کے پیچھے چلتا ہے، اور اگر یہاں پر ایسا ہو جائے تو لوگ اس کا مذاق بنا لیتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ بنیادی طور پہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں. ہم جب خود جاہل ہوتے ہیں تو ہم پھر ان چیزوں کا، ابھی مثال کے طور پہ اندھیرا ہے تو سورج نکل ہے، جس کو سورج نہیں دیکھا وہ حیران ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں روشنی کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں. معاشرے کے اندر عورت کا جو مقام ہے، میں عموماً اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ ہر عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہے کسی نہ کسی مرد کی، یا پھر اس کو دوسرے کے گمائیں، ہر مرد کی جنت کسی نہ کسی خاتون کے پاؤں کے نیچے ہے. ایگزیکٹلی. کچھ آتے ہیں اب آپ کے بیت المال کے کام کے حوالے سے، سوشل ویلفیئر کے کام کے حوالے سے. رات کو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جاور بخاری صاحب جب اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو سڑک پر رک کے لوگوں سے ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ان کے حال پوچھ رہے ہوتے ہیں.
جو کہ بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ کوئی منسٹر ہو اور وہ سڑک پہ گاڑی روکے اور سڑک سے جا کر سڑک کو کراس کر کے دوسری طرف پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے جا کر ان کا حال پوچھے، یا پھر جب آپ کمپلین سیل میں جاتے ہیں تو آپ لوگوں سے خود براہ راست بات کرتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ تو ایسا کانسیپٹ پایا ہی نہیں جاتا. یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ آئی تھنک یہ خون کا اثر ہے، شاید ایک پرورش کا اثر ہے، دو اور پھر یہ امانت ہے آپ کے پاس جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہے. اچھا نہیں لگتا اتنا اچھا پروٹوکول ہے، گاڑیوں میں جا رہا ہوں کہ راستے میں گاڑی روک کر ایک عام آدمی کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں تمہاری طبیعت ٹھیک ہے اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے منسٹر سے پروٹوکول کے انجوائے کرتے ہیں اور اگر گاڑی کے نیچے کوئی آ بھی جائے تو بھی گاڑی نہیں روکتے. دیکھیں شکر ہے پی ٹی آئی کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی گاڑی کے نیچے کوئی آیا ہو، لیکن دیکھیں ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے کرتا ہے. یہ نہیں کہ میں اکیلا ہوں، لوگ کرتے ہیں. وہ کسی نے مجھے کیمرے کی آنکھ میں پکڑ لیا. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں انسانیت کی خدمت میں آپ کی صرف ایک اس پکچر کی بات نہیں کر رہی جس کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ کو یوزلی نوٹس کیا جاتا ہے کہ آپ جب بھی اپنے آفس سے نکلتے ہیں اور آپ جب اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ اپنے اس پارٹ ٹائم میں اپنے فونز کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے میسیجز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کچھ نہ کسی چیٹ میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن بخاری صاحب جو ہیں وہ سڑک کی دونوں طرف پہ دیکھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. وہ سوشل ویلفیئر منسٹری ایسی ہے کہ جو عموماً سمجھی جاتی ہے کہ کھڈے لائن لگا دیا کسی کو بنا کے وزیر، وہ کھڈے لائن لگ گیا. لیکن ایک امانت ہے آپ کے پاس. اللہ پاک نے آپ سے جو روز محشر سوال کرنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ کہ میں نے تمہیں یہ عطا کیا، تم نے کس طریقے سے وہ فرض نبھایا، کیونکہ روز محشر آپ نے جواب دینا ہے. اس کے اندر آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جو انسانیت ہے، جو انسان ہے، وہ افضل المخلوقات ہے. آپ اس کو کس طریقے سے بہتر ان کی زندگی، یہ تو انسان ہے، آپ جانوروں کے ساتھ بھی آپ کو یہ اس طریقے سے پیش آنا چاہیے. تو وہ عموماً کیونکہ میرے والد، ہمارا ایک ٹرسٹ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے ایک ٹرسٹ تھا، تو ہم لوگ بیسکلی خدمت یہی کرتے تھے. تو وہ ہم سوشل ورک سے، میرے چچا کو لوگوں نے کہا آپ جب اتنا کام کرتے ہیں غرباء کے ساتھ تو آپ سیاست میں آئے نا، کہ ہم تو یہ وڈیروں سے تنگ ہیں. اور وہ کیونکہ وہ ملتے ہی نہیں تھے کسی کو، وہ جب ملتے بھی ہیں تو ان کا جو بات کرنے کا طریقہ تھا وہ پھر بھی وہ جاگیردار بن کے وہ بات کرتے تھے اور ڈانٹ دینا اور یہ کرنا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ڈانٹنا جو ہے یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ ہر کسی کی بات پیار و محبت سے سنیں اور جس طریقے سے اپنے سے بڑے چھوٹے کی تمیز رکھیں. ابھی گلی میں کوئی جا رہا ہے غریب انسان جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور مجھ سے بڑا ہے تو میرا لالا ہے نا، ہم پیار میں اس کو پھر لالا کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں، جیسے بھائی جان آپ کہتے ہیں. تو وہ آپ ایسی کرتے ہیں، جو بڑی ہے وہ باجی ہے، جو چھوٹی ہے وہ بیٹی ہے. آپ ان کو اس طریقے سے لے کے چلیں اور ان کو احساس ہو کہ یار اس منسٹر کی گردن میں صلاح وہ لوہے کا سریا نہیں ہے، یہ سارے ہم جیسے ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں. تو کمپلین سیل بھی آپ جاتے ہیں، لائیو لوگوں سے آپ خود بات کرتے ہیں اور ان کی کمپلینز بھی آپ خود سنتے ہیں. یہ خیال کیسے آیا ہے بخاری صاحب کو؟ دیکھیں لوگ عموماً منسٹرز آج تک جا کے، مثال کے طور پر پچھلے دنوں ہمارے جو نظر سے معذور افراد ہیں جن کو عام زبان میں نابینا کہتے ہیں، ان نے دھرنا دیا ہوا تھا. تو جب مجھے کہا گیا کہ آپ جائیں تو میں تو وہاں پہ ایز اے منسٹر گیا تھا کہ ان سے کی بات سنوں گا. لیکن جب میں نے جا کے باتیں سنی تو مجھے احساس ہوا کہ ان کو ہماری باتوں پہ یقین ہی کوئی نہیں. وہ یقین اس لیے نہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں نا، ہم لوگ صرف ان کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں اور وہ اس وقت کے لیے وہ مسئلے کو ٹالتے ہیں اور اپنے سر کو ریت کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ بعد ابھی مسئلہ ختم ہو گیا. تو وہ لوگ جب بار بار آ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ تو ایسا ہے جو بنیادی طور پہ اس کو حل نہیں کیا گیا. تو میں اس دفعہ جب گیا تو میں نے احساس کیا کہ منسٹر کی بات نہیں سن رہے. تو میں نے بولا بات سنو، منسٹر والا لباس میں اتار رہا ہوں، میں ابھی اولاد رسول بن کے تم سے بات کر رہا ہوں کہ جو بات میں کروں گا اس کو میں پورا کروں گا اور کرواؤں گا. نہ ہوا میں تمہارے ساتھ آ کے بیٹھ کے ایز اے منسٹر دھرنے میں بیٹھوں گا. تو وہ تھوڑی سی بات ان کو لگی کہ اتنی بڑی بات کر رہے، کیونکہ آپ اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ایز اے منسٹر آپ بات کریں، آپ خود اسی سسٹم کا حصہ ہیں. اور آپ کو یقین دلانا تھا. میں نے یقین دلایا ان کو کہ میں یہ تمہیں یہ 2 ڈیمانڈز میں پوری کر کے لا کے دوں گا. وہ اگلے دن ہمارے چیف منسٹر صاحب سردار عثمان بزدار صاحب اور پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب دونوں کے ساتھ میری میٹنگ تھی. تو میں نے یہ بات کی، چیف منسٹر نے ایمان سے ایک سانس کے اندر بولا کہ یہ ہم بالکل کریں گے، اور کر بھی رہے تھے، لیکن کیونکہ دیر ہو رہی تھی تو ان لوگوں کو یقین نہیں تھا. اور یہ سردار عثمان بزدار صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے 1 سیکنڈ کے اندر کہا کہ ڈن. میں نے سمری تیار کر کے جیسے ان کو بولا، سمری تیار کر کے سائن کر کے کیبنٹ کو بھیج بھی دی.
اور اس کے اندر ہم لوگ جو سب سے بڑی بات تھی کہ ان کو بات کر کے آپ وہ بات پوری نہیں کرتے تھے. وہ پیس میل کہتے ہیں نا, نہیں امپلیمنٹ ہو رہا تھا لیکن پیس میل چھوٹے چھوٹے حصوں میں. تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے جب کوئی قوت چھینی ہوئی ہے تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کا امتحان تو ہے ہی ہے, ان سے زیادہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. بالکل, اور جب آپ ریاست میں ایک خاص پوزیشن پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ سے سوال ڈبل کیا جائے گا کہ اگر آپ کی رعایا بھوکی سو رہی روز لائن میں زیادہ دیر کھڑا کیا جائے گا. بالکل صحیح بات کہی آپ نے. آگے بڑھتے ہیں, کچھ بات کرتے ہیں بیت المال کے حوالے سے. بیت المال کے حوالے سے گو کہ کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا, یہ مال کا 5واں حصہ ہوتا ہے اور جو اسپیشلی غریب سادات گھرانوں کے لیے مختص بھی کیا جاتا ہے کیونکہ صدقہ زکوٰۃ ان پہ نہیں لگتا ہے. بیت المال میں آنے والی جو درخواستیں ہوتی ہیں یا جو درخواست گزار آپ کے پاس آتے ہیں, آپ پبلکلی لوگوں کو خود ڈیل کرتے ہیں اور سب کی اپلیکیشنز خود ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور ان کے مسائل کو بھی سنتے ہیں. کیسے چیک کیا جاتا ہے کہ آنے والا درخواست گزار جو ہے یہ سچ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کی تصدیق کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے جس کو موقع ملے, اور زیادہ تر یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ حکومت سے لے لوں. وہ اپنی جگہ وہ بات ہے, لیکن یہ کرنے میں وہ لوگوں کا حق مار دیتے ہیں. پھر غلط بندہ جب درخواست دیتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ باقی جو حقدار ہیں ان سے بھی یقین ہٹ جاتا ہے. پھر اس لیے یہ پروسیس آف ویریفیکیشن ہے. ہماری ہر ضلع میں زکوٰۃ کمیٹی ہے جو ایک چیئرمین اور نائب چیئرمین چلاتے ہیں اور ان کے ممبرز ہوتے ہیں جو جا کے صرف وہ نہیں, منسٹری آف سوشل ویلفیئر کے ہمارے افسران جا کے ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں. تو اس کے اندر میرے پاس یہاں پہ جو آتے ہیں وہ بہت چھوٹی تعداد آتی ہے. ہمارا بیت المال کی ایک آٹونومس باڈی ہے پوری, جو ایک امین بیت المال جس کو رن کرتے ہیں, ایک پوری گورننگ باڈی ہے, اور اس کو اوبویسلی اوور سائٹ جو ہے وہ منسٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کی ہوتی ہے. تو اس کے اندر ہم لوگ باقاعدہ ویریفیکیشنز کرتے ہیں. وہ جب ویریفائڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کو چیکس ایشو ہوتے ہیں. لیکن میں نے اس دن پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور چیف منسٹر صاحب سے بھی میں نے وہ ہمارا اپنا جو نیا پلان ہمارا بنا ہے, اور اس کے اندر میرے جو امین بیت المال ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے, اور وہ میں ٹوٹلی میں نے ان کے ساتھ ایگری کیا. بات ہم لوگوں نے آپس میں اس کے اوپر ہم لوگوں کی ایک ڈیبیٹ ہوئی, اور جو بات ہم نے فائن ٹیون کر کے کی ہے کہ ہم آئندہ سے چیک دینے ہم نے ختم کر دی. بیت المال سے چیک کسی کو نہیں ملے گا. ہم بیت المال سے ابھی روزگار دیں گے, بزنس دیں گے. یہ سب سے بڑی بات ہے چھوٹے لیول کے اوپر کاروبار جو ہے. فائدہ ابھی ہوتا ہے کہ میں مثال کے طور پہ آپ کو 10,000 روپے دوں یا آپ مجھے 10,000 روپے دیں, اس سے کیا ہوگا؟ جہاں پہ چینی ہمارے لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے کہ مل مالکان کو کہ یہ غریب کی ایک ضروری روزمرہ کی ضرورت ہے, تو کتنا پیسہ یہ قبر میں لے کے جائیں گے, یہ کیا کریں گے؟ اور جب آپ کسی کا حق مار کے آپ غلط منافع لے کے آپ وہ پیسہ کماتے ہیں, آپ اپنے لیے قبر میں بچھو پیدا کر رہے ہیں, لیکن یہ تو احساس ہی نہیں رہا نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ 10,000 روپے کسی کو دیتے ہیں اور چینی ابھی پچھلے دنوں 140 تک چلی گئی. تو حکومت کی کوشش ہے کہ 85 اور 90 کے درمیان رہے. دنیا میں مہنگائی ہے, 50% سے زیادہ مہنگائی ہے. آپ امریکہ دیکھ لیں, کسی کا بھی کھول کے دیکھ لیں, بہت زیادہ. ہاں, تو اس کے اندر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بنسبت چیک دیں, ہم ان کو روزگار دیں, تاکہ وہ مچھلی ہم پکڑ کے نہ اس کو دیں, ہم مچھلی پکڑنا سکھائیں. بالکل, آپ اسے سیلف میڈ بنا رہے ہیں, سیلف میڈ ہم بنائیں کہ نوکریاں ہر ریاست, کوئی بھی ریاست پوری نہیں دے سکتی. تو جب ہم کاروبار دیں گے تو کل انشاءاللہ تعالیٰ جب کاروبار اس کا پھلے گا پھولے گا, وہ ساتھ اور بندوں کو بھی لائے گا اور حکومت کے خزانے میں کچھ نہ کچھ ٹیکس بھی جمع کرائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سوچ بطور وزیر آپ نے کس طرح سے اس تمام ڈپارٹمنٹ کے اندر جو نئی اصلاحات لائی ہیں وہ کیا لائی ہیں, کیونکہ آپ سوشل ویلفیئر سے ریلیٹڈ ہیں اور لوگوں کی خدمت, اس کا سوال بھی بہت بڑا, جیسے آپ نے خود کہا کہ آخرت میں سب سے لمبی لائن میں آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. لوگوں کے لیے کیا چیز آپ نے متعارف کروائی؟ کیونکہ ایک عام آدمی جس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور اگر اس نے زکوٰۃ کمیٹی کے پاس بھی جانا ہے, جو کہ ہم نے ماضی میں دیکھا, اسے بہت ساری کمپلینس دیکھنے میں آتی بھی تھیں کہ لوگ جاتے تھے تو پروسیس بہت کمپلیکیٹڈ کر لیا جاتا تھا, یا پھر ان پیسوں میں سے پیسے والوں کے حصے دار بہت بن جاتے تھے. تو ان تمام چیزوں کو آپ نے کس طرح سے دیکھا؟ دیکھیں, جہاں پہ شادیاں ہیں ہم وہاں پہ اجتماعی شادیوں کی طرف جا رہے ہیں. ہم ایک چیز کو پورا ڈسکس کر رہے ہیں. جہاں پہ غریب لوگ ہیں, ہم اگر 25,000 روپے دے دیں گے تو آج کل فائدہ کیا آتا ہے 25,000 روپے؟ کچھ بھی نہیں. تو ہم جس طرف جا رہے ہیں وہاں پہ ہم یہ کریں گے کہ ایک بچی کے لیے جو بالکل ضروری چیزیں ہیں, اس کا ایک بیڈ روم کا فرنیچر ہو گیا, ایک عدد واشنگ مشین, مطلب اس قسم کی چیزیں جو بیسک نیڈز ہیں, جو کسی کی بھی دلہن جو جاتی ہے اپنے گھر, تو اس بچی کے لیے ہم ایک وہ پورا کریں گے. آپ بیسک جہیز اس کو دیں گے؟ بیسک جہیز جو دیں گے, کیونکہ
हमारा माशरा जो है ना वो जहेज़ की तरफ देखता है ना, तो वो माइंड सेट जब तक चेंज नहीं होगा तो लोग इस जहेज़ की लानत से जान नहीं छुड़ाएंगे। ये तो फिर परवरिश की बात है। फिर हम जिस एक और हम कदम आगे उठा रहे हैं कि उसकी रुखसती का खाना भी हम देंगे इंशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छा स्टेप है। ये हम एक स्टेप उठाने जा रहे हैं। गरीब आदमी ये बात सोच सोच के मर जाता है कि वो अपनी बेटी का जो आने वाले मेहमान है उनको क्या खाना खिलाएगा और उस खाने के पैसे कैसे पूरे करेगा। ऐसा गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि आप कभी बैठ जाएं लोगों में ना, मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह की कसम सिवाय सर पीटने के और रोने के, आप क्योंकि आपके भी हाथ बंधे हुए हैं, आप एक हद तक जा सकते हैं ना। उससे आगे आप नहीं मैं जा आपको सकते। बैतुल माल में 1994 में 10 करोड़ रुपया था, आबादी थी 4 करोड़, आज है आबादी 12 करोड़ और बैतुल माल के पास क्या है 10 करोड़। 1 रुपये से कम फी कस आता है आपके पास ऑन एवरेज। और उस 10 करोड़ को भी हम 5 डिफरेंट हेड्स में मद में हम डिवाइड करते हैं। आपका चाहे जहेज़ फंड हो गया, आपका मेडिकल फंड हो गया, आपका स्टूडेंट्स का हो गया, आपका NGOs का हो गया, फिर आपकी जो डायरेक्ट हेल्प हो गई। सही। वक्त मुख्तसर है, सवाल बहुत ज़्यादा है। माजी में देखा जाता रहा है कि अरकान असम्बली जो है अपना इलाज करवाने के लिए पैसे बैतुल माल से लिया करते थे। क्या वो रवायत आज भी बरकरार है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अभी तो जो चाय आप पीते हैं वो भी आपके अपने जेब से होती है। आपने एक जो बात की थी सोशल वेलफेयर की, हम माजूर लोगों के लिए एक स्पेशल लॉ लेके आए जिसके अंदर चीफ जस्टिस जवादुल हसन ने हमारी पॉलिटिकल विल की, मिनिस्टर की, हमारे सेक्रेटरी की तारीफ़ की है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है। इतना खूबसूरत वो कानून आ रहा है जिसके अंदर माजूरों को इंशाल्लाह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। एक ही हम विमेन प्रोटेक्शन का जो इदारा है एक फुली ऑटोनोमस इदारा है, लेकिन पहले सिर्फ मुल्तान तक की हद तक का, हमने उसको पूरे पंजाब तक एक्सटेंड कर दिया अपनी विद इन हमारी जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं उसी के अंदर। फिर हम लोगों ने जो हमारे ख्वाजा सरा बहन भाई हैं वो अपनी मर्जी से तो नहीं पैदा होते ना, तो आपने उनको भी इज्जत देनी है। तो उनके लिए हम लाहौर में पहला इंस्टीट्यूट, ये दुनिया का पहला इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे हम उनको तालीम देंगे, हम उनको हुनर देंगे। हुनर देने के बाद हम उनको कारोबार के बारे में उनको सिखाएंगे और फिर उनको हम एहसास प्रोग्राम के थ्रू कर्जे दे के वो अपने कारोबार करें इंशाल्लाह। बहुत बड़ा अप्रिशिएटिव काम है और आप ये वो टैबूज हैं जिनसे लोग भागते हैं, जिनके लिए लोग काम नहीं करना चाहते हैं। क्रेडिट गोज टू यू। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं सोशल वेलफेयर पे। अगर बात की जा रही है, महंगाई दिन ब दिन ज़्यादा होती चली जा रही है, IMF के पास हम बदस्तूर जा रहे हैं, रवायत को हमने बरकरार रखा हुआ है, तो सोशल सेक्टर के लिए बजट कैसे मैनेज किया जाता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस दफ़ा तारीख़ में ये खान साहब ने जो 2 पैकेजेस दिए कोरोना के दौरान, और अभी तक कोरोना ख़त्म तो नहीं हुआ है लेकिन अभी क्योंकि हमारा 1% से नीचे चला गया है पॉजिटिविटी रेट, तो अभी जो नया पैकेज आया है ये बहुत बड़ा पैकेज है। इसके अंदर आपको हर उस इंसान को जो गुर्बत की उस लकीर से नीचे है, और ये हर किसी को भी खुद फैसला करना है कि मेरा घर का गुजारा चलता है ये नहीं चलता है। एक अमीर चला जाए अपने नौकर को भेज के अपने घर का सौदा वहाँ से ले आए, तो ये बुनियादी तौर पे उस गरीब की हक तलफी है और ये चोरी है, वो हराम हो जाएगा आपकी ज़ात के ऊपर। अगर हम सोचें तो ये 30% रियायत होगी आटा, चीनी, आपकी दालों के ऊपर, आपके चावल के ऊपर। तो अगर 100 रुपये का है तो वो 70 रुपये का मिलेगा। कुछ रिलीफ है, कुछ कहते हैं कुछ मरहम लगा रहे हैं। दुनिया में इस वक्त हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, 50% ज़्यादा महंगाई हुई है। पाकिस्तान क्योंकि इंपोर्ट करता है, यहाँ पे हमें मसाइल हैं। जब तक देखें पिछली हुकूमतों ने, मुशर्रफ साहब ने 49 बिलियन डॉलर का कर्जा था, वो जब गए तो वो कर्जा कम करके 40 अरब डॉलर पे ले आए, और 40 अरब से 100 अरब 10 सालों में हुआ है। पिछले 72 सालों में या 65 सालों में, 70 सालों में ये था 40 अरब, उसके बाद एकदम 100 अरब पे हुआ। कैसे हुआ, कोई जवाब देना। हम लोग फिर कहते हैं जी वो अच्छे थे, क्योंकि हम अपनी शॉर्ट टर्म देखते हैं, हम देखते हैं आज हमें क्या हो रहा है, ये नहीं देखते मुल्क की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म में मुल्क के मफाद में क्या है। जनाबे अपने खातमुल अंबिया ने भी अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधा खंदक खोते वक्त, और ये चीज़ें वो हैं कि जब लीडर से आती हैं। इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत जो रहे हैं वो सब्सिडीज ले लेकर अपना टाइम पास करते रहे। सब्सिडीज नहीं, कर्जे ले लेकर उन्होंने सब कुछ किया। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो बिजली का सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए कि इन लोगों ने ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बिजली बना दी और उसकी कैपेसिटी चार्ज हम दे रहे हैं। फिर एक गिला और भी आता है बुखारी साहब, आपने जैसे कहा कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपेयर करके पाकिस्तान को साथ अगर देखें तो हमारे यहाँ पर माहाना जो एवरेज इनकम है वो बाकी दुनिया की निस्बत बहुत कम है। बिल्कुल सही। जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे और एक तरफ से महंगाई की रेशो बढ़ रही होगी तो फिर एक आम आदमी तो चीखें लगाएगा। बिल्कुल लगाएगा और सही लगाएगा, लेकिन
اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو ہمارے یہاں کہ آج بھی لوگ 25,000 روپے پہ کام کر رہے ہیں، 12,000 پہ کر رہے ہیں، بالکل، جو 12,000 پہ کر رہے 10-20 سال ہیں، پہلے کئی جس جگہ تنخواہ پہ پہ تھے۔ فائزہ کئی جگہ 6,000 پہ کر رہی ہیں ہماری ٹیچرز۔ دیکھیں پرابلم کیا آیا کہ آپ کے ملک کے اندر جب دالیں آپ نے اگانی بند کر دیں، آپ کی کیوں بند کر دی؟ ہم ابھی بھی گندم باہر سے منگوا رہے ہیں۔ میں یہی تو میرا رونا ہے، میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ پچھلے 40-50 سالوں میں ہوا کیا کہ ہم لوگ ایک زراعت میں خود کفیل ملک سے ہم لوگوں نے امپورٹ شروع کر دی۔ وجہ یہ تھی ان لوگوں کو پرواہ ہی نہیں تھی، ہمیں ایکسپورٹ کی طرف جانا چاہیے تھا۔ ہمیں دیکھیں ہمارے پاس 15.5 ملین بیلز کاٹن کی ہوتی تھی، وہ تقریباً 7-7.5 پہ آ گئی۔ کس دور میں؟ وہ پی ٹی آئی نے تو نہیں کیا نا، یہ تو پیچھے سے آ رہا ہے۔ پھر آپ اپنی گندم دیکھ لیں، اپنا چاول دیکھ لیں، اپنی مکئی دیکھ لیں، اپنی دالیں دیکھ لیں، اٹھا لیں جو بھی فصل اٹھائے، ان لوگوں نے کیا کوئی ریسرچ نہیں، کسی طریقے سے پانی کو صحیح طرح استعمال ان لوگوں نے کیا یہ کہ اپنی شوگر ملیں لگاتے گئے اور وہ گنا اگانا شروع کر دیا۔ اس میں گنا سب سے زیادہ پانی پیتا ہے، صحیح، مطلب دبئی میں شوگر مل لگی ہوئی ہے، ایک گنا نہیں اگتا ہے وہاں پہ، یہ سارا وہ گنے کی جو وہ جوس ہے نا وہ امپورٹ کر کے وہ چینی بنا رہے ہیں۔ صحیح، تو ہم یہاں پہ دالیں کیوں نہیں اگا سکتے؟ وہ اگر ہم کریں گے نا، چینی کا ریٹ کیا تقریباً، اس حوالے سے پرائم منسٹر نے کوئی نوٹس نہیں لیا؟ نہیں، پرائم منسٹر دیکھیں ابھی 3 چلتی بھی شوگر ملیں سندھ میں انہوں نے بند کر دی۔ کیوں بند کی؟ کیونکہ وہ گیپ بیچ میں جو آتا ہے نا، اسے ایک دم چینی کی قیمت 140 پہ چلی جاتی ہے، اور ایک عام آدمی چیخے ابھی جو گئی تھی وہ اسی چکر میں گئی نا کہ ان لوگوں نے بےایمانی کی۔ اور یہ شوگر ملیں ہیں کس کی؟ جس کی بھی ہے نا، اور جس نے کی ہے کھلے عام بولنا چاہیے کہ چور ہے۔ میں کہتا ہوں اگر جہانگیر صاحب نے بند کی ہے نا چلتی بھی شوگر مل تو وہ بھی چور ہیں، زرداری نے کی ہے وہ بھی چور ہے، شبیر فیملی نے کی ہے یہ بھی چور ہے، چاہے جس کی بھی مل ہے۔ اور احتساب کے عمل میں سب برابر۔ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا یہ بھی آپ ان کو داد دیں کہ جب یہ شوگر کا پرائس اوپر تھا انہوں نے بولا کہ میں اتنے نرک پہ حکومت کو دوں گا، اور انہوں نے دی پوری۔ صحیح، مطلب ان کی غلطیاں اپنی جگہ، لیکن اپریشیٹو کام اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی، آپ 2 دن اپنے حلقے میں گزارتے ہیں، اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل کو بھی سنتے ہیں، ان کے پاس بھی جاتے ہیں، دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے، جب یاور بخاری صاحب حلقے میں جاتے ہیں لوگوں کو کیسے فیس کرتے ہیں، اور آئندہ آنے والا جنرل الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں حلقے میں جا کے میں لوگوں سے کم از کم ان کو سچ بتاتا ہوں کہ یہ ہے۔ پھر میں نے نہیں کہا کہ مہنگائی نہیں ہے، میری آپ سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں اسمبلی کی، ان لوگوں کو کیسے قائل کرتے ہیں بخاری صاحب؟ میں ان کو بتانے کا دیکھیں یہی طریقہ ہے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ ایک عام آدمی جس نے 1200 کی یا 2000 روپے کی دہاڑی لگانی ہے، جس کو یہ نہیں معلوم کہ اس وقت کرنٹ ڈیفیسٹ کہاں پر ہے، جس کو ان چیزوں کا تعلق ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، ہم نے اس دن پرائم منسٹر کو بھی یہی بولا، ان لوگوں کو کیسے آپ فوکس؟ پرائم منسٹر صاحب کو یہی ہم نے بات بولی، دیکھیں حقیقت سے نظریں چھپانا اور حقیقت کے بارے میں بتانا نہ بتانا یہ چوری ہے، انٹلیکچوئل چوری ہے نا۔ ہم ان کو ایگزیکٹلی بتاتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں چینی، میں نے ایک دفعہ بولا کہ 2009 میں نے ٹی وی پروگرام سے بولا ہے، ان لوگوں نے شوگر چینی ایکسپورٹ کر دی اور کرشنگ کو لیٹ کر دیا۔ وہ جو گیپ بیچ میں چینی اس ٹائم پہ 140 کے قریب چلی گئی تھی، اور ان لوگوں نے جان بوجھ کے لیٹ کی، یہ اقتدار میں تھے۔ آپ مجھے بتائیں یہ چور ہیں کہ نہیں؟ پھر کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ایسے تھا وہ ویسے تھا، ہم نے ان کے ساتھ ٹکر لی ہے۔ دیکھیں لوگوں کو آپ سچ بتائیں، اگر میں ان کی مہنگائی میں کمی نہیں کر سکتا ہوں، میں ان کو روزگار نہیں دے سکتا ہوں، میں ان کی زندگی میں سہولت پیدا کروں، جیسے صحت انصاف کارڈ ہے، ان کا علاج کا خرچہ ٹوٹلی ان کے سر سے ہم نے اتار دیا۔ پھر لیکن کتنے لوگوں کو دیں گے یہ بھی تو سوال ہے۔ پورے پنجاب کو 12 کروڑ کو دیں گے، یہ دسمبر سے شروع ہو گیا ہے۔ ہم لوگ اس ٹائم تک تقریباً کوئی 82-84 ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر آتے ہیں، پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا خطاب میں اعلان بھی کر دیتے اور ساتھ ہی اساس راشن پروگرام کو بھی متعارف کروا دیتے، تو سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کتنے لوگوں کو راشن دیں گے آپ؟ اس ملک کے نوجوان کو بات آپ پر یا خوددار بنائیں، نہ کہ آپ اسے پناہ گاہ جیسے یا اس طرح کے احساس پروگرام کے اوپر آپ ان کو فوکس کروائیں۔ دیکھیں آپ تو احساس پروگرام کے تھرو جو قرضے ہیں اس سے زیادہ آؤٹ لے آج تک نہیں ہوئے۔ جو پناہ گاہ ہے اس کے فلسفے کو سمجھیں، پناہ گاہ کسی کو معذور نہیں بناتی، پناہ گاہ اس کو مدد کرتی ہے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مدد آپ کر رہے ہیں لیکن آپ خوددار بنائیں نا، اس ملک کے نوجوان کو کھڑا کریں۔ سنیں نون والے جو ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو معذور بنا رہے ہیں، نہیں ایسے۔ فائزہ میں اگر آؤں باہر سے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنے ہی پیسے ہیں کہ میں علاج کروا لوں گا یا جا کے انٹرویو اپنا دے لوں گا یا کالج میں جا کے ایڈمیشن کروا لوں گا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں ہوٹل میں جا کے رہ سکوں، کسی بھی صحرا میں میں جا کے وہ اس پناہ گاہ میں رہ سکوں۔ تو یہ پناہ گاہ اس کو محفوظ چھت، صاف بسترا، اچھا کھانا دیتی ہے کہ 2-3 دن تک جو تمہارا کام ہے
तुम्हें इस खर्चे से तुम्हारी जान छूट गई, सही। जाओ अपना काम करो। अभी हमने पनागाज को जॉब सेंटर्स भी बना लिए, जहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास ठोकर न्याज बेग में पनागाह है, वहाँ पे जो जो जॉब्स अवेलेबल हैं उस इलाके में उसके हवाले से अवेजा कर देते हैं, अवेजा कर रहे हैं अभी और उनको कनेक्ट कर रहे हैं। जनरल इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आइंदा आने वाला कितना टफ होगा? देखें, इस वक्त अगर मैं बैठ के कहूँ तो बहुत टफ होगा, लेकिन जो हमारा बजट है ना, अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पूरी होगी इंशाल्लाह ताला अगला जनरल इलेक्शन तरीके इंसाफ में, बड़े तसल्ली से मैं कह रहा हूँ, तरीके इंसाफ के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बुखारी साहब, इसका मतलब फिर ये हुआ कि खान साहब ने जो कंटेनर पे खड़े होकर वादे किए थे और जब वो अपोजिशन में हुआ करते थे, वो तमाम वादे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, वो बातें खान साहब ने दिल से की। अभी यहाँ पे हकीकत जो है ना, आप बिजली के नर्क देख लें, आप पेट्रोल का देख लें, खान साहब ने जो बातें की बिल्कुल सही की थी। उसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि खान साहब के दौर में पेट्रोल $45 से लेके अभी $85-90 के करीब चला गया। लेकिन आप अगर टैक्स देखें, पेट्रोल लेवी देखें, जो उस ज़माने में थी, जो आज थी, खान साहब ने उसको कम किया ताकि कम से कम जो आपके ऊपर बोझ पड़ रहा है वो आवाम के ऊपर कम से कम पड़े। हमारे मुकाबले में आप इंडिया देख लें, 250 के करीब है, वो बांग्लादेश 200 से क्रॉस कर गया। वो बातें अलग है कि उनकी कुव्वत ख़रीद है कि नहीं है, लेकिन कीमत क्या रखी गई और पेट्रोल लेवी में कितनी कमी की गई। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि खान साहब ने जो बात की दिल से की, और खान साहब उसके ऊपर आज तक बिल्कुल कहते हैं कि ऐसे ही है जैसे मैंने कहा था। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब हमें वक्त देने के लिए, और उम्मीद करते हैं आइंदा आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता, और जैसे यावर बुखारी साहब ने कहा कि अगर एक टफ टाइम है तो एज अ नेशन होने के नाते हम सबका फ़र्ज़ है कि हम सब लोगों ने मिलकर इस वक्त इस टफ टाइम में से हमेशा आगे निकलना है। और हमेशा आपने देखा है कि हर अंधेरे के बाद एक सूरज लाजमी तुलू होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मज़न फ़ाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।